बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो मेरी एक जर्नल सी डिस्कशन है आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा को लेके काफ़ी परेशान और उसके बाद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि नेक्स्ट उनके लिए कौन सा ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे वो जाके ऑस्ट्रेलिया जैसी अर्निंग, ऑस्ट्रेलिया जैसी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर सकें। तो ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोस लेके आएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं कि आप जैसा जानते हैं कि पिछले काफ़ी महीनों से ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशान किया और उस चीज़ को लेके आपको पता है कि रिफ्यूज़ल रेट इस वक्त मोर देन 80% जो है वो वीज़ाज़ जो हैं रिफ्यूज़ हो रहे हैं। इवन दो मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा, लेवल 1 यूनिवर्सिटी चूज़ की थी, साल तक की फ़ीस डिपॉजिट करवाई थी, 1 करोड़ से ऊपर की मैच्योर बैंक स्टेटमेंट थी और सारे एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छा होते हुए उसके बावजूद स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल मिला। अब ये चीज़ यहाँ तक नहीं है। ऑन शोर की बात करते हैं। पहले देखें कि ये चीज़ बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ऑफ शोर्स के लिए। ऑफ शोर और ऑन शोर टर्म यूज़ होता है, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, लेकिन उनके लिए मैं बताना चाहूँगा जो नहीं समझते कि ऑन शोर और ऑफ शोर क्या है। कि ऑन शोर वो स्टूडेंट होते हैं जो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जा चुके होते हैं। ऑफ शोर वो होते हैं जो यहाँ पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हैं और वो ड्यूरिंग यहाँ पे रहते हुए वो ऑफ शोर स्टूडेंट्स कहलाते हैं, और जैसे ही ज़ाहिर है वहाँ पे चले जाते हैं तो वो भी ऑन शोर हो जाते हैं। इस वक्त हालात कुछ इतने बिगड़े हुए हैं कि जो ऑन शोर स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में जो है, उन स्टूडेंट्स के जब वीज़ाज एक्सटेंशन के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, अपना कोर्स अगर उनका ख़त्म हुआ और नेक्स्ट किसी कोर्स में इनरोल होके और वो वीज़ाज अप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट अपने कोर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के भी वीज़ा रिफ्यूज़ल्स देखने को मिले। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखने को मिले जो ऑस्ट्रेलिया से छुट्टी पाकिस्तान आए और वापस नहीं जा सके क्योंकि उनका यूनिवर्सिटी ने, कॉलेजेस ने COE कैंसिल कर दिए। कई कॉलेजेस बंद हो गए ऑस्ट्रेलिया में। कई कॉलेजेस ने क्या किया कि पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को लेना बंद कर दिया। इस चीज़ को देखते हुए आप स्टूडेंट्स जिनके केसेस हमारे पास थे या किसी और कंसल्टेंट के पास थे, बहुत सारे डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स आते हैं, शिकवा ये करते हैं, चाहे वो हमारे पास केस था या लाहौर या कराची, इस्लामाबाद, डिफरेंट कंसल्टेंट दोस्तों के पास जो केसेस थे, वो शायद ये समझते हैं कि इसमें हमारे कंसल्टेंट का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ, इसीलिए हमारा वीज़ा इतना डिले हो रहा है। लेकिन हकीकत चूँकि आप मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस चीज़ को जानते हैं कि रियलिटी इस वक्त क्या है ऑस्ट्रेलियन वीज़ा एप्लीकेशंस को लेके, हम ऑलरेडी इस चीज़ को लेके काफ़ी फेस कर रहे हैं। क्योंकि मेन मार्केट आप ऐसा समझ लें पाकिस्तान और पंजाब और स्पेशली हमारा जो एरिया था, यहाँ से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाना ही पसंद करते थे। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया भेजा, वो जाके अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन नई एप्लीकेशंस को लेके इस वक्त काफ़ी हद तक प्रॉब्लम है। तो क्या करना चाहिए उन स्टूडेंट्स को जिनका कई ऐसे स्टूडेंट थे कि जिनका वीज़ा अप्लाई हो गया, यूनिवर्सिटी डेफरमेंट नहीं दे रही, उनको ये बोल रहे हैं कि भाई अपनी फ़ीस पूरी की पूरी आप वापस ले लें, हम आपका केस जो है वो COE आपके कैंसिल कर रहे हैं और आप अपना केस एम्बेसी से उठा लें। स्टूडेंट्स मजबूरन जो है वो ये फ़ैसला लेने के ऊपर भी मजबूर हो गए कि अपना केस डिसीजन ना आने की वजह से COE टाइमली जो है वो रिवाइज COE ना मिल सके कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, और उनको अपना केस जो है वो विड्रॉ करना पड़ा। आने वाले दिनों में भी ऐसा हो सकता है कि जिन स्टूडेंट्स के केसेस ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में सबमिटेड हैं, अगर उनको कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने डेफरमेंट ना दिए तो उनको COE कैंसलेशन जो है वो मेल आ जाएगी और उसके बाद ज़ाहिर है वो नेक्स्ट किसी कॉलेज से COE, यूनिवर्सिटी से COE वैलिड नहीं ले पाएंगे और मजबूरन क्या करना पड़ेगा, अगर वीज़े का डिसीजन नहीं आता तो उनको विड्रॉ की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो हालात बेसिकली कुछ ऐसे थे, मैंने सोचा आपको बता दूं। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, हुकूमती लेवल इस वक्त कितना जो है वो डिस्टर्ब चल रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए आने वाले दिनों का भी कोई पता नहीं कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। और ये चीज़ इंटरनेशनल मीडिया पे सब लोग जानते हैं, जितने भी ममालिक हैं जहाँ पे आप स्टूडेंट स्टडी के लिए जाते हैं वो सब स्टूडेंट्स जो है
وہ سب کنٹریز جو ہیں اسپیشلی آسٹریلیا یو کے وغیرہ سب اس چیز کو جانتے ہیں، پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں اور ویزاز ریشو جو ہے وہ مزید دوسرے کنٹریز کو لے کے بھی بہت کم ہو جائے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ ان اسٹوڈنٹس کو جو آسٹریلیا سے خفا ہے، ناراض ہیں، وہ کوشش کریں کہ اپنا پروسیس کسی ایسے کنٹری میں کریں، ایسی جگہ پہ کریں جس سے ان کو یہ ہو ایٹ لیسٹ کہ فی الوقت، کیونکہ دیکھیں ابھی اگر آپ چوز کرنا شروع کر دیں گے نا کہ میں جی کینیڈا جانا چاہتا ہوں، میں یو ایس جانا چاہتا ہوں، میں کسی اور کنٹری جانا چاہتا ہوں، تو میں کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، ٹائم ٹیکنگ ہے نئے سرے سے ساری چیزوں کو کرنا، اور ظاہر ہے اگر ہم کینیڈا یو ایس کی بات کریں تو وہ ویزا ریشو بھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ اس سے پہلے آسٹریلیا کا تھا، یا ابھی کرنٹلی جو سب سے بیسٹ ویزا ریشو جاری ہے وہ یو کے کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں یو کے، اب آپ کئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس چیز کو لے کے کہتے ہیں جی وہاں پہ کام نہیں ہے، وہاں پہ حالات اچھے نہیں ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنا دیکھیں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کتنے خوشحال ہیں۔ اگر تو آپ یہاں پہ خوش باش ہیں، آپ کی فیملی آپ کو جو ہے وہ بزنس یہاں پہ سٹارٹ کر کے دے رہی ہے، تو پھر تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ پاکستان سے کو بالکل چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات آپ کی فیملی، آپ کے میٹرز جو بھی معاملات ہیں آپ کے خراب چل رہے ہیں، تو پھر ایٹ لیسٹ آپ فی الوقت یہ سوچیں کہ پاکستان سے کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ ظاہر ہے ویزا سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن اپلائی کر کے اور وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ یو کے اس کے لیے بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے، شارٹ ٹائم میں 100% ویزا ہے۔ جس بچے کا ایڈمیشن سیکیور ہو گیا، یو کے ایمبیسی آپ کو ویزا ریفیوز نہیں کرے گی۔ کوئی ایک آدھ پرسنٹیج ایسی ہے جو ویزا ریفیوزل کی طرف جاتی ہے یو کے کی، اور وہ بھی اس وجہ سے جاتی ہے کہ اگر آپ کا کیس آپ کو لیٹ ملتا ہے، کلاسز آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ویزا لانچ آپ نے نہیں کیا یا ویزا لانچ کیا ہے تو بالکل آپ کا لاسٹ مومنٹس پہ جا کے کیا ہے، تو فائنلی آپ کو پھر وہ ڈیفرمنٹ ظاہر ہے نہیں ملتی، اور آپ کا کیس جو ہے وہ کینسل ہونے کی وجہ سے آپ کو ویزا جو ہے وہ کینسلیشن یو کے کا ملتا ہے، ادروائز آپ کا 99% جو ہے وہ ویزا سیکیور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ آپ کا بینیفٹ یو کے جانے کا کہ آپ اگر وہاں پہ چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے کبھی یورپ کا حصہ ہوا کرتا تھا، اب وہ ظاہر ہے ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پہ ابھی بھی پورا بیلٹ جو ہے وہ ساتھ ہے، یہ فرانس، جرمنی، اٹلی، مطلب شینجن کا بالکل یہ ہمسایہ ملک ہے۔ یہاں اگر آپ چلے جاتے ہیں ان فیوچر آپ وزٹ ویزا لے کے کسی بھی شینجن کنٹری موو ہو سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح فردر جو ہے وہ اسٹے آپ لے سکتے ہیں۔ یو کے ایک اچھا ڈیسٹینیشن ہے، ریسنٹلی میں وہاں سے ہو کے بھی آیا ہوں، وہاں پہ دیکھا اسٹوڈنٹس جو ہے نو ڈاؤٹ کہ آسٹریلیا جتنی کمائی نہیں ہے، کیونکہ آسٹریلیا میں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ارننگ بیسیکلی ان کا سورسز جو ہوتے ہیں وہ اس کو ملٹیپل جگہوں سے یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنے آرز الاؤ ہوتے ہیں اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یو کے تھوڑا سا اس چیز کو لے کے اسٹرکٹ ہے کہ جتنے گھنٹے آپ کو اجازت ہے اتنے ہی آپ کریں، لیکن اس کو بھی لے کے اسٹوڈنٹس کے پاس یو کے اندر بھی حل ہے کہ وہ کس طرح اس کو مینج کر سکتے ہیں۔ تو آپ فی الوقت یہ سوچیں کہ آپ نے پاکستان سے نکلنا ہے، کل کو آپ کے لیے ایک ڈگری اگر آپ یو کے سے مکمل کرتے ہیں تو دوسری ڈگریز آپ ماسٹرز کے لیے کل کو پھر آسٹریلیا کر لیجئے گا، اس کے لیے آپ کا ویزا ریشو بھی اگر آپ ایک ڈگری کسی اچھے کنٹری سے لے لیتے ہیں تو ظاہر ہے کل کو آپ کا ویزا ریشو جو ہے وہ 99% سیکیور ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ مزید انتظار کرتے ہیں، آپ کا اسٹڈی گیپ بڑھے گا، آپ کے پرابلم جو ہے وہ ختم ہونے والے نظر نہیں آتے جو ملکی حالات چل رہے ہیں، تو فی الوقت کوشش کریں کہ کسی نہ کسی کنٹری جو ہے وہ موو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نیوزی لینڈ پہ کام کر رہے ہیں، نیوزی لینڈ بھی ایک اچھا ڈیسٹینیشن ہے۔ میں نے ریسنٹلی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کی تھی نیوزی لینڈ کو لے کے، کامنٹس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس نے خواہش کی وہاں پہ جانا، ہم پروسیس بھی اس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جی کچھ نہیں ہے، کمائی نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ تو دیکھیں آپ اگر اسٹوڈنٹس تھوڑا سا اپنا ورک کریں گے تو آپ کو ریالٹی سامنے آ جائے گی۔ ایک سوال یہ بھی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ جی نیوزی لینڈ میں فی آفٹر ویزا ہوتی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں سم یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پہ آپ آفٹر ویزا جو ہے وہ بھی آفٹر ویزا نہیں، آپ کو ایک فائنل ایکسیپٹنس جو ہے وہ ایمبیسی کی طرف سے آپ کو مل جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کو ان فیوچر ویزا دیں گے، آپ اپنا یہ ڈاکومنٹس اور یہ فیسز وغیرہ سبمٹ کریں اور اس کے بعد آپ کنفرمیشن ایمبیسی کو دیتے ہیں اور آپ کو ویزا گرانٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ پروسیس تھوڑا سا لینتھی ہے، آپ کے لیے بہتر یہی ہے اور آپ کے ویزا ریشو بھی تبھی بہتر ہے کہ اگر آپ اپنی فیس ڈپازٹ کروا کے اور پھر اپنا ویزا لانچ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے۔ 1 سال کی فیس لیتا ہے نیوزی لینڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ بھی تھوڑی سی ہے، میں نے اپنی ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹڈی ان نیوزی لینڈ کے حوالے سے
اپنی کافی ڈیٹیل جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے. پی ٹی اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. میری اس وقت کوشش چل رہی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے جو نیوزی لینڈ کی فیسز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی ہائی جو ہے وہ وہاں پہ ڈیمانڈنگ ہے. مطلب لائک دیکھیں کہ میں اگر کمپیریزن کروں آسٹریلیا اور اس کا نیوزی لینڈ کا تو پھر بھی کہوں گا کہ ایکول ہی ہے فیسز کے حوالے سے. فرق بس اتنا ہے کہ آسٹریلیا آپ سے 6 ماہ کی فیس ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ آپ سے سال کی لے رہے ہیں، تو اتنا خاصا فرق نہیں ہے. آپ ایک دفعہ ہمت کریں اور اس کے بعد آپ نیوزی لینڈ جا کے آپ دیکھیں گے. میں خود وہاں سے ہو کے آیا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خوشحال ہے. بہت کم پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ ہے لیکن انڈینز بہت زیادہ ہیں. سردار لوگ آپ کو بہت جگہ جگہ نظر آئیں گے اور اس کے بعد آپ کو چائنیز کافی نظر آتے ہیں، لیکن پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ بہت کم ہے کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس کا رجحان زیادہ تر یورپ کی طرف اور آسٹریلیا کی طرف ہے، جس وجہ سے آپ کو یہ مائنڈ میں نہیں آ رہا تھا. تو یہ ایک اچھی پروڈکٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے کام الحمدللہ سٹارٹ کر دیا ہے. اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سائپرس کو لے کے ہم الحمدللہ وہ بھی کافی اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن سیکیور ہو چکا ہے. ان قریب ہم ویزا اپلیکیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو سائپرس بھی ایک اچھا ڈیسٹینیشن ہے. دیکھیں آپ کے ذہن میں پھر یہ ویڈیو کے دوران ہی سوال آئے گا کہ جی سائپرس میں کمائی نہیں ہے، تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہاں پہ جا کے بہت لاکھوں جو ہے وہ کما سکتے ہیں. دیکھیں ایٹ لیسٹ اتنا ضرور ہوگا کہ جو پاکستان کے حالات ہیں، اگر آپ سائپرس موو ہو جاتے ہیں تو آپ اپنا اچھا خاصا لائف سٹائل وہاں پہ اچھا بنا سکتے ہیں. آپ کو ارننگ جو ہے وہ 1200 سے لے کے 1800 یورو ماہانہ ارن کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو ہاسپٹیلٹی وغیرہ کی جو کورسز ملتے ہیں اور اسی میں جابز وغیرہ بھی آپ کو مل جاتی ہیں، اور آپ کے لیے پیکیج بھی بڑا ریزنیبل سا ہے. اسٹوڈنٹس کا پروفائل اگر کوئی 10 سال کا بھی کسی کا گیپ ہے تو بھی وہ سائپرس جا سکتا ہے. تو آپ ضرور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپلائی کریں. فی الحال میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ پاکستان سے نکلیں. دیکھیں آپ کے اوپر ذمہ داریاں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک فیملی میں اگر ایک والد آپ کے کما رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ اگر 7-8 فیملی ممبر ہیں تو یہ مشکل چیز ہے. کوشش کریں کہ اپنی فیملی کو، ظاہر ہے مجھے پتہ ہے کہ فیملی سپورٹس کے لیے ہی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بیرون ملک موو ہوتے ہیں. آپ اپنا ویزا اپلائی کریں، چاہے یو کے کریں، نیوزی لینڈ کریں، سائپرس کریں. آنے والے وقت کا کوئی پتہ نہیں. آج آپ فیصلہ لیں اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کو کامیاب کرے. آپ کیس کہیں سے بھی پروسیس کروائیں لیکن کوشش کریں کہ آنے والے وقت جو لگ رہا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے ویزا ریشوز کو لے کے. تو آپ کوشش کریں کہ ابھی جو کنٹریز آپ کو ویزاز دے رہے ہیں آپ فی الوقت ان کا ویزا اویل کریں اور پاکستان سے نکل کے اپنے لیے آگے خود جو ہے وہ اپرچونٹیز تلاش کریں. اور امید کرتا ہوں کہ آپ اگر خود اس پہ محنت کریں گے تو خداوند آپ کا ساتھ ہوگا اور آپ کو کامیاب کرے گا. مزید کوئی اگر آپ کا سوال ہو، آپ ایلیا کنسلٹنٹ ونی کے روڈ سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہمارا حافظ آباد میں آفس ہے، آپ وزٹ کر سکتے ہیں. کامنٹس پہ، کالز پہ، واٹس اپ میسیجز پہ، واٹس اپ کالز پہ زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں ہو پاتی. اس لیے مشورہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو لوگ پنجاب سے ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں، ایک ایک دن کا سفر کر کے آتے ہیں. تو آپ جو پنجاب سائڈ سے لوگ ہیں، ایٹ لیسٹ جو ہمارے سراؤنڈنگ ایریا میں ہیں، شیخو پورہ، گجرانوالا، سیالکوٹ اور حافظ آباد کے لوگ ہیں، کوشش کریں کالز کی بجائے ڈائریکٹ آپ حافظ آباد آفس ہمارا وزٹ کریں. نیچے کانٹیکٹ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر آپ سے بیٹھ کے اور آپ کے کیسز کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے اس چیز کو ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.